सामीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आज के वेबिनार में मैं आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि हुकूमत अमन के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ दोबारा से मुज़ाकरात कर रही है। अब तक की जो खबरें मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक खासी पेशरफ्त हो चुकी है, जैसा कि हमारे सामने 3 माह का एक सीज फायर है। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए एक क्वेश्चनेबल तरीके से जो ये किया गया कि कुछ दहशतगर्दों को जिनको सजाए मौत हो चुकी थी उनको रिहा कर दिया गया और उनको अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया। ये तमाम अमल बड़ी खामोशी से और बड़ी सीक्रेटिवली हुआ और यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट ना सियासी क़यादत की तरफ से आई ना मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आई, जो कि इस पूरे प्रोसेस को रन कर रहे थे। अवाम इस पूरे अमल को काफ़ी इज़्तिराब के साथ देखते रहे क्योंकि उनके चंद बुनियादी सवालात थे। अव्वल तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या तालिबान ने कोई इंदिया दिया है या कोई वादा किया है कि वो वायलेंस छोड़ देंगे। दूसरा, वो जानना चाह रहे थे कि क्या तालिबान कानून और जमहूर की हुक्मरानी पर राजी हो गए हैं। और तीसरा उनका सवाल था कि क्या हजारों लोगों की कत्ल, बच्चों से छोटे बच्चों से लेकर कमसिन बच्चों से लेकर फौजी जवानों तक और बुजुर्गों तक, खवातीन तक के जो कत्ल में लोग मुलव्वस हैं, क्या उनको यक जुम्बिश कलम माफ कर दिया जाएगा। ऐसे में जब क्रिटिसिज्म काफ़ी बढ़ गया और सियासी जमातों ने भी सियासी क़यादत को लूप में ना लेने पर इतराज़ किया, तो फौजी क़यादत ने एक ब्रीफिंग रखी जो हमने देखा कि चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई, जहां पर उनको रीअश्योर किया गया एक तरह से कि जितनी भी बातचीत हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार के अंदर हो रही है और जो भी फैसला होगा, जो भी डील तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ की जाएगी, उसके लिए उनसे इजाज़त ली जाएगी, उनसे अप्रूवल ली जाएगी और उनसे ये सारा अमल रन करने के लिए रहनुमाई ली जाएगी। यकीनन जो मेन स्ट्रीमिंग है टेररिस्ट की एक काफ़ी सीरियस इशू है और इसके सोसाइटी के लिए काफ़ी रिपरकशंस होंगे, लिहाजा इस पर जितनी ज़्यादा आवाम में बात हो इतना ही बेहतर है। और अभी जो ये सारी की सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सियासतदानों पर अब आ गई है, क्योंकि जहाँ पर मिलिट्री लीडरशिप ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था, अब जबकि उन्होंने एक तरह से उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मिलिट्री की पॉलिसी को एंडोर्स कर दिया गया है और फाइनल डील उनके सामने लाई जाएगी, तो ये अब उन पर काफ़ी हद तक जिम्मेदारी आ गई है कि वो आंखें बंद कर के किसी मुआहदे पर दस्तखत न कर दें, बल्कि कौम के और मुल्की मुफाद में जो बेहतर हो वो उसके मुताबिक ये फैसले लें ताकि चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके। आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ शरीक हैं वाशिंगटन से असफंदियार मीर साहब, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस के साथ मुंसलिक हैं, और एहसान टीपू साहब, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मिलिटेंसी को कवर करते हैं। आप दोनों अहबाब का आज वक्त निकालने पर मैं बेहद मशकूर हूँ। आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत एक अमन की कोशिश के लिए तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। काफ़ी हद तक कहा जाता है कि पेशरफ्त हो चुकी है और उसका सबूत जो हमारे सामने है वो 3 माह का जो एक सीज फायर का एक जो सिलसिला शुरू किया गया है 3 माह तक वो जारी रहेगा, वो है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए चंद दहशतगर्दों को, जो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, उनको रिहा किया ताकि वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तहरीक तालिबान के साथ हो सके। अवाम इस पूरे अमल को शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि उनके कुछ बुनियादी सवालात थे। एक तो ये जानना चाह रहे थे कि क्या तालिबान ने वायलेंस ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दिया या इस तरफ वो वायलेंस ख़त्म करने की तरफ माइल हैं या भी नहीं है। दूसरी तरफ वो जानना चाह रहे थे कि क्या कानून की हुक्मरानी और जमहूर की हुक्मरानी के हवाले से क्या कुछ बातचीत की गई है। और तीसरा उनका नुक्ता ये था कि ये इसके सोसाइटी पर किस तरह से मनफी असरात पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर अगर जो दहशतगर्द जिन्होंने हज़ारों लोगों का यहाँ पाकिस्तान में
नहित्ते बच्चों से लेके फौजी जवान और बुजुर्गों और ख़वातीन तक का कत्ल किया है, उनको माफ़ कर दिया जाएगा तो हमारी सोसाइटी पर असर क्या पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले मिलिट्री लीडरशिप ने पहली दफ़ा सियासी क़यादत को इन उमूर पर एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम मुज़ाकरात होंगे और जो कोई भी डील होगी उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जाएगी और पूरे प्रोसेस में पार्लियामेंट से रहनुमाई भी ली जाएगी। अब ये अब सारी की सारी जिम्मेदारी एक तरह से सियासी क़यादत पर आ गई है, अगरचे अभी तक इसको जो मिलिट्री लीडरशिप इसको लीड कर रही थी, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से पब्लिक स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आई हैं, अब लोगों की नज़रें उन पर होंगी, सियासी क़यादत पर होंगी कि जो कुछ भी इसका आउटकम होता है आया एनीवे मतलब कि अगर वो जाते हैं कि डील होती है और उससे अमन कायम होता है तो भी क्रेडिट पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलेगा, अगर ज्यादा मसला गंभीर हो जाता है तो भी पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल होंगे। तो आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं टीपू साहब से, क्योंकि टीपू साहब जैसे वह है कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं। तो टीपू साहब इस वक्त थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दे दीजिए कि डायलॉग खड़ा कहाँ है। जो हमारी समझ है उसके मुताबिक तो एक डेडलॉक सा लग रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान ने अब कह दिया है कि जो उनका एक बुनियादी मुतालबा था कि जो फाटा की मर्जर हुआ था उसको एनएल किया जाए, दूसरी तरफ से आपसे ही मुझे मालूम हुआ था कि पाकिस्तान ने उनसे डिमांड की हुई है कि आप टीटीपी को वंस द डील इज डन आप इसको डिसबैंड कर दें। तो क्या वाकई कोई स्टेलमेट सी सिचुएशन है या ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों साइड से ली गई हैं जिनको बाद में वो नेगोशिएट कर लेंगे? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और जहाँ पे पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिर्फ ये नहीं कि हुकूमती लोग थे वहाँ पे, उसमें यानी जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं उन वो भी बशमूल और सीनियर लोग भी थे सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से और फौजी हुकाम की तरफ से, उनको वो ब्रीफिंग भी दी गई, पूरे तरीके से ब्रीफ किया गया। तो उसके बाद फिर कल जो एक डेवलपमेंट हुई है, मैं आपका जो वो है क्वेश्चन उसी तरफ में आता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये बहुत जरूरी है कि आज क्या डेवलपमेंट्स हुई है उस हवाले से। तो कल फिर राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक निजी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सब जो भी मामलात होंगे वो आइन की रोशनी में और पार्लियामेंट के अप्रूवल से होंगे और उसमें जो फाटा मर्जर का रिवर्सल है उस पर कोई बात नहीं होगी और हथियार जो हैं वो भी उनको सरेंडर करने होंगे। तो इस तरह के बैनर जिस पे फिर आज यानी टीटीपी की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल आया कि यानी ये जो मुज़ाकरात हैं इसकी हमने कभी भी ना यानी हमारी तरफ से ये चीज़ स्टार्ट नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मुज़ाकराती जो सिलसिला है हमारे साथ शुरू हुआ और हम ये जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको नहीं मानते और हम कभी भी अपने हथियार नहीं डालेंगे। और हमने जो सॉवरेनिटी की भी उन्होंने बात की, फ्रीडम की बात की कि हम उस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और अभी भी हमारे लोग यानी इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल कि पूरे मुल्क में ये जो हम जिहाद कर रहे हैं तो वो पूरे मुल्क तक हम एक्सटेंड कर दें। तो इससे मुझे लग रहा है कि डेडलॉक की जो आप बात कर रहे थे कि चीजें मामलात वहां तक आ गई है। और अभी यानी कुछ ही टाइम पहले मुझे किसी ने बताया कि टीटीपी की जो लीडरशिप है या उनका जो शूरा है उनका भी एक रहबरी शूरा है, जिस तरह अफगान तालिबान का हुआ करता था या अभी भी है, कि उन्होंने इस चीज को बड़ा सीरियस लिया और उन्होंने अब वो ये प्लान भी कर रहे हैं कि इस चीज को जो मीडिएटर है सालिस को है उसको कन्वे कर दें कि ये एक साइड पे यानी हम मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। और कुछ ये भी इतलाते हैं कि जो यहाँ पे यानी मुख्तदर हल्के हैं उसमें राना सनाउल्लाह का जो पूरा बयान है उसको भी यानी ऑफ ट्रैक समझा गया कि इस तरह के ब्लंट रिमार्क्स इस मौके पे नहीं आने चाहिए क्योंकि मामला वहाँ पे चल रहे हैं। तो जो लोग टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पहली दफा जो रिस्पांस आया है तो उस हवाले से जो मामलात हैं तो हो सकता है वो कुछ अरसे तक यानी उसमें स्टेलमेट वो चीज़ आ जाए। अच्छा असफंदियार साहब, हम अक्सर पाकिस्तानी लीडर्स से ख़ास तौर पे जो फौजी हुकाम हैं उनसे ही हम सुनते आए हैं कि दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई। तो अगर दहशतगर्दी की कमर बारहा टूट चुकी है और वो बैकबोन मुख्तलिफ जगह से फ्रैक्चर्ड है तो उस
پھر دوبارہ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے پاکستان حکومت اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر رہی؟ اور میں یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا آپ کے جو آپ نے حال ہی میں آرٹیکل بھی ایک لکھا تھا یو ایس آئی پی کے لیے، اس کا بھی ریفرنس دوں کہ آپ نے وہاں پر مینشن کیا کہ جی 5 چیزیں جو پاکستان کو دیکھنی چاہیے مذاکرات کرتے ہوئے، آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے جب یہ مذاکرات کو فالو کر رہے ہیں. ان میں آپ نے سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ میرے خیال میں لکھا تھا کہ ٹی ٹی پی ڈیمانڈز ورسز پاکستان انٹرسٹ. تھوڑا سا اس کانٹیکس میں بھی ذرا آپ ایکسپلین کر دیجیے. جی بہت شکریہ باقر صاحب، آپ نے بلایا اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ویبینار میں. سو آئی تھنک یہ پاکستانی حکام، ملٹری آفیشلز، آپ کہہ سکتے ہیں مبالغے سے کام لکھتے رہے ہیں جب وہ یہ کہتے تھے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے ٹی ٹی پی کی. یقیناً بہت حد تک ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ کو کمزور کر دیا گیا تھا 2015-16 کے عرصے میں، لیکن اس کے بعد سے ٹی ٹی پی اسٹیڈلی رائز کر رہی تھی. اور جو کلوز واچرز تھے وہ اس بات کو کے بارے میں لکھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی ری جنریٹ ہو رہی ہے. اور پھر جو سب سے بڑا جو واقعہ جس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ بہت زیادہ بڑھی ہے وہ ہے افغان طالبان کا رائز. پاکستان میں عمومی تاثر یہی تھا افغان طالبان کے آنے سے پہلے کہ جی افغان حکومت جو پچھلی تھی، اشرف غنی کی حکومت اور انڈین انٹیلیجنس، ان کا گڑ جوڑ سے ٹی ٹی پی چل رہا تھا. لیکن اصل میں ظاہر ہوا کہ ٹی ٹی پی تو افغان طالبان کی سپورٹ سے قائم و دائم ہے اور ان کی سپورٹ سے وہ اسٹرینتھ پاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے. اور جو پاکستان اب نیگوشیٹ کر رہا ہے، یقیناً وہ اپنی کمزوری ایک طرح سے ظاہر کر رہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ ایکٹر جس نے پاکستان کا اتنا زیادہ نقصان کیا ہے وہ اسے کافی براڈ رینجنگ ٹرمز کے اوپر ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اسے ایک طرح کی ویکنس ظاہر ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف بھی ویکنسز ہیں. آئی تھنک ٹی ٹی پی کے بھی کنسٹرینٹس ہیں. افغان طالبان شاید ان کے اوپر تھوڑا بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں. افغان طالبان کے بھی کنسٹرینٹس ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان سے ناراضگی پورے طریقے سے نہیں مول لے سکتے، وہ بہت حد تک پاکستان پہ ڈپینڈنٹ ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس ٹرائنگل کے جو ڈائنامکس ہیں پاکستان، طالبان اور ٹی ٹی پی، یہ ریلی ڈٹرمن کریں گے کہ بات آگے کہاں جاتی ہے. جہاں تک میرے آرٹیکل کا سوال ہے، اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ کچھ وہی تھا جو ابھی ٹیپو نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کتنا گیپ ہے. اور رانا ثناء اللہ سے ابھی پاکستانی حکام ناراض ہوں گے، آئی ایم شیور کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. لیکن رانا ثناء اللہ کے بیان نے جو بات ظاہر کی ہے کہ پاکستان جہاں تک ٹی ٹی پی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو سکتا ہے اس میں، اور ٹی ٹی پی جو چاہتی ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے، مطلب بہت ہی زیادہ گیپ. اور اس گیپ کو برج کرنے کے لیے پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ کو یا سوچ کو چینج ہونا ہوگا. ان کو بھی ریکگنائز کرنا ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت ایک طرح سے کافی اسٹرینتھ پکڑ چکی ہے، اور اگر وہ دوبارہ وائلنس کی طرف گئی تو وہ پاکستان کا کافی نقصان کر سکتی ہے. آئی تھنک سیاسی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے شاید اس کو اس بات کا پورے طریقے سے ادراک نہیں ہے. شاید ملٹری لیڈرشپ کو اس وقت اس بات کا شاید احساس ہے، خاص طور پہ طالبان کی افغانستان میں واپسی کے بعد. اچھا ٹیپو، کمنگ بیک ٹو واٹ یو سیڈ ان ریسپانس ٹو ارلیئر کوسچن کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہبری شورا میں یہ بات رکھیں گے اور وہ جو ہمارے میڈیٹرز ہیں ان تک کنوے کریں گے. تو تھوڑا سا آپ اگر روشنی ڈال سکیں کہ افغان طالبان کا اس میں کیا رول رہا ہے اس پورے پروسیس میں، اور کس حد تک وہ ٹی ٹی پی کی پوزیشنز کو انفلوئنس کرتے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ افغان طالبان کس حد تک سنسیئر ہیں پاکستان میں امن کے لیے، یا وہ ایک پراکسی ایک کریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جس سے وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھ سکیں اسلام آباد پر. ہاں بالکل، افغان طالبان کی طرف سے، اور خاص کر جو حقانی نیٹ ورک کے نام سے جو مشہور ہے اس کے سربراہ اور موجودہ وزیر داخلہ سرحدین حقانی کی طرف سے، یعنی پچھلے جو 6-7 مہینوں سے جو پورا مذاکراتی عمل ہے جس کا پہلا فیز ہوا، پھر یہ دوسرا فیز ہے، تو اس میں یعنی یہاں پہ جو سیکیورٹی حکام ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے یعنی ہر طریقے سے فیسلیٹیشن ہمیں مل رہی ہے. اور ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، جو خاص کر جو ناراض کچھ لوگ ہیں،
تو وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ ہم نے یعنی افغان طالبان کے لیے یہاں پہ فاٹا میں اتنا کچھ سفر کیا، ایک طرف سے امریکی ہمیں مار رہے تھے، دوسری طرف سے پاکستانی جو سیکورٹی فورسز ہیں، لیکن ابھی جب وہاں پہ ہم چلے گئے تو ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یعنی یہ مذاکرات شروع کر لو اور کسی یعنی ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ موجودہ جو سچویشن ہے افغانستان کی، تو ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید یعنی جو خاص کر جو ریجنل کنٹریز ہے اس کے ساتھ کوئی معاملات یعنی خراب ہوں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہے فی الحال یعنی ابھی تک تو ان کی طرف سے سپورٹ ہے. اور پھر یہاں سے جو جرگے گئے تو ان کے لوگوں جب جو جرگے میں جو ایلڈرز تھے ان سے جو بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سراج الدین حقانی جو تھے یعنی ان سے مسلسل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ان کی جو جرگہ کے ممبران تھے، اور وہاں پہ یعنی ہمیں لگا کہ ان کی طرف سے افغان طالبان کی طرف سے یعنی اس پورے مذاکراتی عمل کو پوری سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ یعنی ہے ایک چیز. اور یہاں پہ طالبان کے اندر بھی جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے اس پہ دڑا بندی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک جو ٹی ٹی پی ہے وہ زیادہ تر الائیڈ ہے جو یعنی حقانی نیٹ ورک جس کا زیادہ تر ہولڈ ہے جو پاکستانی بارڈر کا جو علاقہ ہے، خاص کر کنڑ سے خوست تک جس میں جتنے بھی صوبے آتے ہیں، کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ یعنی ناراض ہو گئے حقانیوں سے تو ہو سکتا ہے وہ پھر جو ساؤتھ کا طالبان جو بہت بڑا فیکشن ہے، ملا برادر، ملا یعقوب، تو ہو سکتا ہے ان کی طرف وہ نہ چلے جائیں، تو پھر وہاں سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ساؤتھ کا طالبان کا شورا ہے وہ بڑا ریڈیکل قسم کا ہے، اور زیادہ تر جو ان کے شیوخ ہیں تو وہ بھی یعنی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ابھی جو ہے تو اس لیے پاکستانی حکام کی طرف سے بھی یعنی یہ جو رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، تو میری اپنی یعنی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کو یعنی میرے خیال میں یا ہو سکتا ہے ابھی تک سمجھایا گیا ہو کہ مزید اس طرح کے بیانات یعنی میڈیا پہ نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس سے چیزیں ڈیڈ لاک کی طرف جا سکتی ہیں، چیزیں ڈیریل ہو سکتی ہیں، اور یعنی ہمارے سیکورٹی حکام جو ہیں وہ ابھی تک مطمئن ہیں. تو یہ یعنی فی الحال یہ تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ پورے یعنی اس چیز کو لے کے آئے تو اس سے بھی یہ چیز یعنی اب یعنی یہاں ہے کہ وہ چیزیں وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جو یعنی وہاں سے اپروول کی ان کی ضرورت ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ وہاں تک لے کے آ گئے. حالانکہ اگر یہ چیز اتنی میچور نہ ہوتی اور یہ لوگ اتنے آپٹیمسٹ نہ ہوتے ہمارے جو سیکورٹی حکام ہیں، تو میرے خیال میں پھر یہ پارلیمنٹ کی طرف اس چیز کو نہ لے کے آتے، اور جس طرح ایک خفیہ طریقے سے یہ پورا مذاکراتی عمل چل رہا تھا اسی طریقے سے یہ یعنی وہیں پہ اس چیز کو بھی وہ ختم کر دیتے. وہ ایک اور ویو یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پہ پتہ نہیں ایگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں پروگریس کر کے اس محض پہ آ گئیں کہ وہ پارلیمنٹ میں لے آئے، شاید چیزیں اس خرابی تک پہنچ گئیں کہ آپ وہ بال کسی اور کے کورٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہو. لیکن چلے اسمد یار میر صاحب، اب آپ سے ذرا یہ جاننا چاہیں گے کہ طالبان کے یعنی کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت سارے فیکشنز ہیں، اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا سب کے سب اس کو قبول کریں گے یا وہ اپنے انڈیویجولی اس کو اسیس کریں گے کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نہیں؟ جی، میں ٹی ٹی پی کو 3 فیکشنز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اس ٹاکس کے موضوع کے اوپر. ویسے تو ان میں بہت سارے دھڑے ہیں ریجنلی، مختلف ریجن سے محسود قبائل کے لوگ ہیں، سوات، باجوڑ، وہاں کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں اوور آل موومنٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں آن ہاؤ دے آر اپروچنگ دا پیس پروسیس. پہلا دھڑا جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی نیگوسیشن شروع ہوئے ہیں تقریباً 6-8 مہینے کی لڑائی کے بعد، یا جس میں انٹینس فائٹنگ ہوئی، انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا اور اس کے نتیجے میں نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں، اور جس میں پاکستان ان کو آفر کر رہا ہے کہ ہم کمپنسیشن دیتے ہیں، آپ کو سیف پیسج وے دیتے ہیں، مے بی کوئی فاٹا کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، نظام عدل ٹائپ کوئی لا جو ہے اس کو بھی ری انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں، ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی فیوریبل آؤٹ کم ہے، اس کے نتیجے میں ان کے لوگ بھی فری ہو جائیں گے، اور اس کے جو فائنل باٹم لائن ہوگی اس میں ٹی ٹی پی کو فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان ہوگا جب وہ پاکستان واپس جائیں گے. ایک دوسرا فیکشن ہے وہ اس بات سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ واپس چلے گئے تو وہاں پہ جا کے اریسٹ ہو جائیں گے، وہاں پہ اگر انہوں نے ڈسارم کیا تو شاید مارے جائیں،
اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے یہ اچھی ڈیل نہیں ہے. ان کو زیادہ جو ان کے براڈ ریچنگ ان کے عزائم آئیڈیولوجیکل گولز ہیں ان کو وہ پرسو کرنے چاہیے. تو یہ ایک دوسرا کیمپ ہے. تیسرا کیمپ جو ہے, اور اس میں ڈالتا ہوں ان کی فیملیز کو, ایکسٹینڈیڈ فیملیز کو. بہت سارے ریفیوجیز ہیں جو پاکستانی قبائلی علاقوں سے سوات, مالکنڈ, باجوڑ اور اس سے لے کے نیچے وزیرستان تک وہ افغانستان کی طرف گئے, اور ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ یا تو کوئی ایکسٹینڈیڈ کوئی فیملی ریلیشن شپ ہے, یا دوست ہیں, یا کوئی اور تعلق واسطہ ہے. وہ بہت غربت میں زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں پچھلے چند سال میں, اور وہ بہت تنگ ہیں اپنی وہاں کی زندگی سے, اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیل پاکستان دے, جو بھی ٹرمز ہوں, وہ ٹی ٹی پی کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے اور ہمیں واپس جانا چاہیے. خاص طور پہ پچھلے ایک آدھ سال میں جب سے یہ ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں خراب ہوا ہے تو ان کے حالات مزید ابتر ہوئے ہیں. سو چنانچہ وہ ڈیل کے لیے کہ حق میں ہے کسی بھی ٹرمز کے اوپر. اچھا ٹیپو صاحب, آپ سے آخری کوشچن کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹی ٹی پی جو ہے خاصی نالاں ہے, جو ابھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں رانا ثناء اللہ کی طرف سے, یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو بریفنگ دی گئی تھی کمیٹی کی میٹنگ میں چند دن پہلے, آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں؟ جو بریفنگ کے بعد جو اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایک پرائم منسٹر آفس سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, میرے خیال میں تو جو رانا ثناء اللہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تو اس کو بھی اتنا غلط نہیں سمجھ رہا. یعنی جو کیونکہ سارا ملبہ پھر آئے گا اسی سیویلین لیڈرشپ پہ کہ آپ لوگوں نے سرینڈر کیا تھا, اور باقی لوگ تو ہو سکتا ہے سال 2 سال بعد ریٹائرڈ ہو جائیں, تو انہوں نے تو فیس کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ نے جو بات کی تھی کہ آئین کے مطابق چیزیں ہوں گی, اور یہ کہ فاٹا کا جو مرجر ہے وہ بہت مشکل پروسیس ہوگا, اس کا ریورس نہیں ہوگا, تو اس میں تو کوئی ایسی غلط بات یعنی ہمیں نظر وہ نہیں آ رہی. اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی آپ نے بات کی, تو وہاں پہ کچھ ہیں پارلیمنٹیرین, انہوں نے جو اٹینڈ کی اس میٹنگ کو, تو اس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سب چیزیں بس ان کو ہینڈ اوور کر دی کہ جس طریقے سے آپ کر سکتے ہو تو آپ لوگ کر لو. اور اس میں آصف علی زرداری کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی پوری سپورٹ دی پیپلز پارٹی کی طرف سے, پرائم منسٹر نے خود دی, اور کچھ جو پشتون نیشنلسٹ وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے بھی کہا کہ چلیں اگر آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ موقع ملنا چاہیے مذاکرات کو بھی, اگر اس کے ذریعے یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ تھے خدشات کہ, اور نیشنل ایکشن کی پلان کی ان بات کی کہ اس پہ یعنی ہم نے تو وہ بنایا تھا تو اس پہ کتنا عمل ہوا ہے, تو اگر اسی کے تحت یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ کچھ ہیں جو وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی, تو اس حوالے سے یعنی یہ کچھ جب لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا. لیکن ابھی جو پوری سیویلین گورنمنٹ ہے انہوں نے چیزیں یعنی ہینڈ اوور کی ہوئی ہے جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جو لوگ اس مذاکرات کا شروع سے حصہ بھی ہیں اور لیڈ بھی کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے. اور لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یعنی ابھی بھی وہ لوگ آپٹیمسٹک ہیں کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کی طرف نہیں جائیں گی. اچھا اسلم یار صاحب, جیسے آپ نے دیکھا کہ سیاسی قیادت کو کہا گیا کہ جی آئین کے دائرے میں ہوگا, آپ سے اپروول لی جائے گی. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی پوزیشن میں دیکھیں تو آپ اس طرح کی ایشورنسز کو ایکسیپٹ کر لیں گے فوری طور پہ, جیسے اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ کہا گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو انڈورس کر دیا ہماری اسٹریٹجی کو. سیکنڈلی جو ہے, چونکہ آپ اس کے ساتھ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ملیٹنسی کی لینڈسکیپ ان ایدر سچویشن کہ اگر ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ کیسے ایوالو ہوگی پاکستان میں, اور اس کے سوسائٹی کے لیے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ جی, اگر میں پولیٹیکل لیڈر ہوتا پاکستان میں, جو کہ میں نہیں ہوں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا, میں بہت نروس ہوتا اس نیگوسیشن کے بارے میں. دیکھیں یہ جو پروسیس ہے یہ ایون پاکستانی نظام, پاکستان میں جو ایک نظام ہے اس سے بھی, اس کے کانٹیکس میں بھی ان آرتھوڈاکس ہے. نارملی پاکستان میں ایسا دیکھتی ہے اس وقت جو لگ رہا ہے لیڈ میں تو ایس آئی بھی نہیں ہے بلکہ پشاور کی کور کمانڈر ہے, جو کہ ایک بہت ہی ایک اسٹرینج سی سچویشن ہے کہ ایک جو ملٹری کمانڈر ہے وہ وہ پولیٹیکل پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے.
اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوئی انوالومنٹ مجھے نہیں دکھائی دے رہی کابل میں ابھی تک نیگوسیشن میں. مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کسی نے پارٹیسپیٹ کیا. بعد میں ایک جرگہ گیا بٹ آئی ڈونٹ سی کہ وہاں پہ اس جرگے نے کوئی میننگ فل کوئی ڈسکشن کی ہے. وہ انفارمیشن ضرور لے کے آئے ہیں. دوسری طرف ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن بھی مجھے کوئی نہیں نظر آ رہی. پاکستانی فورن آفس کے لوگ بھی مجھے نہیں نظر آ رہے. سو بالکل ہی ایک لون ملٹری آفیسر لگ رہا ہے. ایم شور ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ آپ نے جہاں فورن آفس کی بات کی تو مجھے انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے فورن منسٹر کی ٹویٹ دیکھی ہوگی کہ جی ڈیٹیلز کیا ہے. تو مطلب ان کو یاد تھا کہ اگر فورن آفس انوالو ہوتا تو کم سے کم سفیر کا سائفر تو آیا ہوتا نا فورن منسٹر کے پاس کہ کیا چل رہا ہے. جی پلیز کنٹینیو. جی سو آئی تھنک بہت ہی ان آرتھوڈاکس ہے اور میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے ان آفیسر کے ساتھ باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کا. سو وہ بھی ایک چیلنج ہے. سو اور ساتھ میں جو ٹرمز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. ان کی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس پہ, پاکستان کی اسٹیٹ کی نوعیت پہ کہ آپ پیریفریز کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہوگا. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور پھر جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک گروپ جس نے پاکستان اور پاکستانیوں کا اتنا نقصان کیا, اسٹیٹ ان کو کس قسم کی رعایتیں دے رہی ہے, یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہوگا. سو یہ ساری جو امپلیکیشنز ہیں جیسے ٹیپو نے کہا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں. ان کو آج سے 10 سال بعد بھی 15 سال بعد بھی جو وہ بات آج اگری کریں گے ان کو وہ الیکشن کیمپینز میں یہ یاد کروائی جا سکتی ہیں. اور اے این پی فار ایگزامپل, اے این پی والوں کو آج تک تانا ملتا ہے کہ انہوں نے 2009 میں نیگوشیٹ کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور جب وہ نیگوسیشن فیل ہو گئی تو سوات کا ٹی ٹی پی نے ٹیک اوور کر لیا. سو آئی تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ از رائٹ to want to define the parameters of this discussion اور وہ بھی پبلک میں نہ کہ کلوز ڈورز کے پیچھے. سو میں ان کی نروسنس کو سمجھ سکتا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ سب پریشان ہیں. دیر از اے لاٹ آف انیز کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے. اور ناؤ آئی پیوٹ ٹو یور سیکنڈ کویسچن کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. دونوں صورتوں میں امپلیکیشن جو ہیں وہ خاصی گرم دکھائی دیتی ہیں. اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی واپسی ہوگی پاکستان میں. رانا ثناء اللہ نے کل کہا کہ 5,000 فائٹرز ہیں. میں ان سے اگری کرتا ہوں. آئی تھنک 5,000 ان کی فل فائٹنگ فورس ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں کہا فیملیز بھی ہیں. سو کی فیملیز ہیں, رشتے دار ہیں. سو اینی ویئر بٹوین ہم 15 سے 20,000 کا نمبر دیکھیں. چند لوگ کہتے ہیں شاید اس سے بھی بڑا نمبر ہو جن لوگوں کی پاکستان واپسی ہوگی. اور جب وہ اپنے علاقوں میں آئیں گے تو ان علاقوں کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہوگی. وہ وہاں کی پالیٹکس کو افیکٹ کریں گے وہاں پہ. اور جو بڑا سوال ہوگا کہ جو لوکل حمایتین پاور بروکرز ہیں ان ریسپیکٹیو علاقوں میں وہ پھر کس کے ساتھ الائن کرتے ہیں. جو آنے والی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یا پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ. لا اینڈ آرڈر کی بڑی کمپلیکسٹی کریٹ ہو جائے گی. یہ ویپنز ڈس آرممنٹ کا پرابلم یہ بھی اتنا کوئی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. سو یہ جو صورت ہے جب ڈیل ہو جاتی. اگر ڈیل نہیں ہوتی تو جس طرح آج ٹی ٹی پی نے تھریٹن کیا, انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں جہاد ہے وہ بیچ کریں گے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف ایک ایمٹی تھریٹ ہے. میرے نزدیک اس وقت ٹی ٹی پی کے پاس بہت کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے ڈیمیج کرنے کی. ان کے پاس نہ صرف اپنے لوگ ہیں بلکہ افغان طالبان کے بہت سارے لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. مزید لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. سو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان میں اگر اپنا وہ وائلنس ریزیوم کرتے ہیں تو خاصا ڈیمیج کر سکیں. جی میر صاحب اور ٹیپو صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے پر. اور میں اس نوٹ پر کنکلوڈ کروں گا کہ سیاسی قیادت کو بہت محتاط ہو کر جو بھی فیصلے کرنے ہیں اب کرنے ہوں گے, جبکہ اب ان پر ذمہ داری آ گئی ہے. اور فرد اللہ بابر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے بہت زبردست اس ساری چیز کو انکیپسولیٹ کیا اپنے ایک ٹویٹ میں کہ مشتری ہوشیار باش. He said this while addressing the members of the parliament. تو امید کرتے ہیں کہ جی جو بھی فیصلے لیے جائیں ملک کی بہتری کے لیے لیے جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ.